वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप फ्रंटलाइन कामरान ट्विटर अकाउंट पे अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। आज चाइना के सदर का बड़ा हिस्टोरिक दौरा स्टार्ट हुआ और कल वो पार्लियामेंट से भी खिताब करेंगे। अरबों डॉलर्स के जो हैं वो सिग्नेचर्स हो रहे हैं, दिफाई मुआहदे तय पा रहे हैं, गवादर के मामला भी डिस्कस होंगे। गवादर जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है, अमेरिका की नजर है, और उसकी सिक्योरिटी के मामला जो हैं फिलहाल जो इतलात हैं वो चाइना के पास हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो चाइना और पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक तनाजुर के अंदर आज डिस्कस हो रही हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो चाइना के प्राइम मिनिस्टर को बड़ा पुरतकल्लुफ इशाइया दे रहे हैं। अभी उन्होंने इकट्ठे एक दोस्ती का, पाकिस्तान चाइना दोस्ती का दरख्त भी लगाया अब से कुछ लम्हों पहले, और इससे पहले पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप जो है वो भी मिल चुकी है चाइना के सदर से। बड़ा अहम दौरा है। उसके साथ साथ हम डिस्कस ये भी कर लेंगे कि NA 246 का जो मार्का होने लगा है, कल इमरान खान साहब का जलसा था। बहुत से नाकदीन के नजदीक वो जलसा शायद इल्ताफ हुसैन साहब के जलसे की आबोताब के सामने उस तरह स्टैंड नहीं कर पाया। वो नाकदीन सही कहते हैं, गलत कहते हैं, ये भी डिस्कस कर लेंगे। और क्या इन जलसों की बुनियाद पर जो इल्ताफ हुसैन साहब ने इमरान खान साहब के जलसे से पहले जलसा किया और इवन कल भी खिताब किया, उनकी और उसको और इमरान साहब के जलसे को देखकर क्या ये आज एनालिसिस लगाना इजी है हमारे लिए कि NA 246 जो है वो MQM ही जीतेगी या इमरान साहब को बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे? इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। बड़ा हंगामी दौरा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि माफी वगैरह मांगने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान। जो करारदाद पास हुई है जिसमें तासुर ये गया शायद कि पाकिस्तान सऊदी अरब के मामले पर गैर जानिबदार है, हालांकि पाकिस्तान के हिस्टोरिक टर्म सऊदी अरब के साथ, उसमें ये बात सऊदी अरब को समझाना मुश्किल है। पहले शहबाज शरीफ साहब को भेजा गया, अब नवाज शरीफ साहब बताते खुद जा रहे हैं। जरा ये कहते हैं, यही कहने जाएंगे कि जनाब ये या तो करारदाद जो है उसकी स्पिरिट वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं या जो लोग कह रहे हैं, या फिर हमसे गलती होगी, माफ कर दें। ये राय है लोगों की, हो सकता है ये गलत भी हो। मेरे आज के जो पैनलिस्ट को तारुफ करा दूं, सलमान गनी साहब हैं, सलीम बुखारी साहब हैं, सलीम साफी साहब हैं, मजहर अब्बास साहब हैं। सर, चाइना का पहला दौरा आज कितना अहम है कि रवायती दौरा है? देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूं कि चीन से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन ये दौरा जो है स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के हवाले से अपनी बुलंदियों को छू रहा है। कैसे? इसलिए कि 45 अरब डॉलर के मुआहदे हैं, 51 मुआहदे किए हैं, और इसने चीन ने कभी आपको धोखा नहीं दिया, और ये मशरूत मुआहदे नहीं है। जबकि इससे पहले आप देखें कि अमेरिका जब भी आपसे कोई काम लेना चाहता है, मुआहदे करता है, वो मशरूत करता है और जरूरत से ज्यादा आपको साथ चाहता है। और हालत क्या है कि एक अहम बात तो हो गई कि अगर इस खिते के अंदर अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया को बनाया था, तो फिर चीन ने पाकिस्तान को बनाया। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा अहम है। दोनों चीजें आपकी बड़ी कंटेस्टेबल है, पूछ लेते हैं। मजहर अब्बास साहब, आप एग्री करते हैं इस बात से कि चाइना के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उनमें मफादात जो हैं वो कॉर्नरस्टोन नहीं है? और दूसरा ये कि अगर इंडिया ने अमेरिका को बनाया अपना पार्टनर, तो चाइना ने पाकिस्तान को बना के किया। आप ये कंपैरिजन समझते हैं कि सही है? देखिए कामरान, इसमें अगर हम पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती देखें तो उसमें हुकूमतों का अमल दखल नहीं, रियासत का अमल दखल है। और ये रियासत के दरमियान है, और रियासत का एक फैसला है कि चीन हमारा मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड है। गवर्नमेंट्स कोई भी आए, कोई भी जाएं, लेकिन ये जो मुआहदे हुए हैं ये बड़े हिस्टोरिकल मुआहदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत गैर मामूली दौरा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने आज जो मैसेज दिया है वो कम से कम मेरे लिहाज से, शायद हो सकता है मेरे दूसरे कुलीग उससे एग्री नहीं करें, बड़ा नेगेटिव मैसेज दिया है हमने। अच्छा। और नेगेटिव मैसेज हमने इंटरनली दिया है। और मैसेज क्या दिया है कि आप पूरे दौरे में इस्तकबाल से लेकर अशाइये तक एक वजीर आला नजर आ रहा है। सही। बाकी तीनों वजीर आला, चारों सूबों के गवर्नर, पंजाब में तो अभी यही नहीं हुआ, लेकिन हम मैसेज क्या दे रहे हैं, इंटरनली मैसेज क्या दे रहे हैं? और इसमें बड़े सवालात उठेंगे इंटरनली कि क्या वजह थी कि आपने चारों वज़राए आला को नहीं इनवाइट किया। मजहर अब्बास साहब, वजह तो साफ है, एक शहबाज शरीफ साहब भाई है नवाज शरीफ साहब के और बाकी के 3 भाई नहीं है, ये तो साफ सी वजह है। इसमें इतनी कंफ्यूजन क्या है? मतलब यही मैं आपसे कह रहा हूं कि हम कम से कम ऐसे इतने हिस्टोरिकल मूवमेंट पे तो कम से कम ये मैसेज ना दिया करें इंटरनली। बहुत से ऑलरेडी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लेकिन इससे हट के ये दौरा बहुत कई लिहाज से देखें, पाकिस्तान ने भी, ये सिर्फ हम ना कहें कि चाइना ने पाकिस्तान की बेइंतहा मदद की है। इनिशियली 50s और 60s में पाकिस्तान ने भी चाइना की बहुत मदद जी, नो डाउट। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान, बल्कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ही चाइना के पाकिस्तान के जरिए बने, नो डाउट अबाउट इट। जी, यही मैं कह रहा हूं। और अक़वाम मुत्तहिदा में रिवाइवल जो हुआ है चाइना का, लेकिन इस तनाजुर में कि हम अमेरिका के इत्तेहादी रहे, अमेरिका ने हमें कुछ नहीं दिया।
چین ہمارا اتحادی رہا اور چین نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، چاہے وہ 65 کی جنگ ہو، چاہے وہ 71 کی جنگ ہو، چاہے جب ہم پہ اقتصادی نیوکلیر بام ٹیسٹ کیا تھا، ساری پابندیاں بالکل ویٹو کرنے کی انہوں نے پیشکش کی تھی چائنا نے کہ اگر یو این جو ہے وہ پاکستان پہ مزید پابندیاں لگائے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. سلیم صافی صاحب، آپ سے ایک ڈفرنٹ نہج پہ سوالات پوچھتا ہوں. ایک تو آپ فری ٹو تجزیہ کر دیں آج چائنا کے جو صدر کا جو دورہ ہے، روایتی دورہ ہے، یا اس کی کوئی بڑی اسٹریٹجک اہمیت ہے، اس کو چائنا کیسے، انڈیا کیسے لے رہا ہوگا، امریکہ کیسے لے رہا ہوگا. دوسرا یہ بھی کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور چائنا کے ساتھ ان کا بھی کچھ تقابلی جائزہ پیش کر دیجیے صافی صاحب. دیکھیے کامران، غیر روایتی دورہ ہے، غیر روایتی ڈیولپمنٹ ہے اور تاریخی دورہ ہے. تاریخی معاہدے ہوئے اور جو پاک چائنا اکنامک کاریڈور کا معاملہ ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایک تاریخی ڈیولپمنٹ ہے، بلکہ نواز شریف صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ گیم چینجر ہی نہیں بلکہ فیٹ چینجر کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن تاریخ کا سبق ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ جس طرح چین نے کبھی پاکستان کو دھوکہ نہیں دیا، اسی طرح تاریخ کا سبق یہی ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے کبھی قوم سے سچ نہیں بولا. دوسرا یہ کہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے موجودہ حکمران ہمیشہ اپنے محسنوں اور دوستوں کو رسوا کرتے ہیں. جنرل ضیاء الحق سے لے کے غلام اسحاق خان تک اور فاروق لغاری سے لے کے ہمارے غوث علی شاہ صاحب تک، یہ ملک کے اندر اور باہر کے دوستوں کے معاملے میں کہ دیکھیں سعودی عرب جیسے دوست اور محسن کو بھی انہوں نے اپنے اس رویے کی وجہ سے اور اس شاہانہ رویے کی وجہ سے اور ایک خاندان تک معاملات کو محدود رکھنے کے رویے کی وجہ سے پاکستان میں متنازع بنا دیا. اور اب مجھے ڈر ہے کہ یہ جو رائیونڈ کا شاہی خاندان ہے یہ اپنے اس رویے کی وجہ سے چین جیسے دوست کے ساتھ دوستی کو بھی متنازع بنائیں گے. نظر عباس صاحب نے بالکل درست کہا کہ بھائی یہ اگر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے معاملات ہیں تو پھر اس میں باقی 3 صوبوں کے وزراء اعلیٰ کیوں نہیں ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس پہ سب سے زیادہ حق گلگت بلتستان والوں کا ہے، ان کا نمائندہ کیوں نہیں ہے. سلیم صاحب مجھے ایک آپ سے سوال پوچھنے دیجیے، آپ نے جو سعودی عرب جیسے دوست کو رسوا کیا والی بات کی ہے، تو یہ تو سلیم صاحب قومی اسمبلی کی قرارداد ہے، اس میں نواز شریف صاحب کیا کر سکتے ہیں کہ غیر جانبدار رہے گا پاکستان؟ اگر انہوں نے یہ نہ کرنا ہوتا جی تو اس سے پہلے وہ قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ سے پوچھنے سے قبل وہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ نہ کرتے. دیکھیں جس دن وہ جا رہے تھے سینٹ کے الیکشن والے دن، ہر کسی کو پتا تھا کہ اس معاملے پہ ڈسکشن کے لیے وہ جا رہے ہیں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی کمٹمنٹ نہ ہو چکی ہوتی تو پھر پاکستان کا پرچم عرب اتحاد کے پرچموں میں نظر نہ آ رہا ہوتا. لیکن ادھر کمٹمنٹ انہوں نے کچھ اور کر لی، اس کے بعد آ کے پارلیمنٹ سے. اور یہ ہر معاملے میں دیکھیں، یہ اتنا بڑا $45 بلین کا ہمارا چین کے ساتھ ہو رہا ہے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ پچھلے سال اگست میں سب کچھ فائنل کیا گیا تھا اور اگر دھرنا نہ ہوتا تو ستمبر میں اس میں عمل کا آغاز ہوتا. 1 سال پہلے 1 سال بعد میں گزر گیا. آج تک اس کو مشترکہ مفادات کونسل میں ان منصوبوں کو نہیں لایا گیا، آج تک پارلیمنٹ میں ان کو نہیں لایا گیا. جو ورکنگ گروپ چین کے ساتھ بنایا گیا ہے جو ان منصوبوں کو فائنلائز کرتا ہے اس میں کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ شامل نہیں ہے. تو یقیناً اب آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ چین کے صدر کے دورے سے 2 دن پہلے خیبر پختونخوا اسمبلی نے بھی قرارداد پاس کر دی یونانیمس روٹ میں تبدیلی کے خلاف، اور بلوچستان اسمبلی نے بھی پاس کر دی. بالکل ٹھیک. سلیم صاحب بڑا مفصل تجزیہ آپ نے کر دیا، اس پہ میں ضرور کاؤنٹر سلمان صاحب سے بھی لے لوں گا، لیکن میں سلیم بخاری صاحب کو بجائے بخاری صاحب چائنا کے پریزیڈنٹ ادھر آئے ہوئے، لیکن ہمارے جو 2 اینالسٹ ہیں مظہر عباس صاحب، سلیم صافی صاحب، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بڑا غلط میسج گیا ہے بیسکلی پوری دنیا کو، اور میسج یہ گیا ہے کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب کو صرف انوائٹ کیا گیا آج ساری تقریبات کے اندر چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور دوسرے 3 وزیر اعلیٰ کٹ آف تھے، تو یہ لگ رہا ہے کہ بس رائیونڈ کا شاہی خاندان جو ہے وہ ذاتی مراسم نبھا رہا ہے چائنا کے ساتھ، نہ کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تعلقات ہونے. آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ نیگیٹو میسج گیا ہے اس سے اس سارے آج ایپیسوڈ میں؟ جی سلیم صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا آپ جائزہ 2 طرح سے لے سکتے ہیں. جی ایک تو یہ کہ چین اور پاکستان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے سیاسی
وہ اس سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتی ہے یا کیسے اس موقع کو ضائع کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ماضی میں تمام حکومتوں کے ساتھ رہا ہے اور ہمارے ہاں کچھ اینالسٹ کا خیال یہ ہے کہ چین کی دوستی جو ہے وہ بڑی پریگمیٹک قسم کی ہے اور وہ بڑے مفادات کی ہے. میں نے ہمیشہ اختلاف کیا ہے ان کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ. میں اب بھی اختلاف کرتا ہوں اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے یمن میں آپ کے جو پاکستانی پھنس گئے تھے وہاں اسپیشلی جہاز بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر یہ ریلیشن شپ پیورلی پریگمیٹک ہے. اور کسی دوست کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی جو ہم سے فوجیں مانگ رہے ہیں. ہمارے خلاف 2 جنگیں 3 جنگیں بھارت نے لڑی, ہمیں تو کسی نے فوج نہیں بھیجی. تو یہ جو ہینڈلنگ ہے اس ایشو کی اس کو میرے خیال سے بہت کیئرفلی کرنا چاہیے. چائنا نے پاکستان کا ساتھ ہر کڑے وقت میں دیا ہے. ایک طویل ہسٹری ہے. یہ ریلیشن شپ نہ آج کی ہے نہ آج کسی وجہ سے کریٹ ہوئی ہے. یہ جو دورہ جس کو ہم غیر معمولی اور ہسٹوریکل کہہ رہے ہیں اس کا ایک پس منظر ہے. آپ ریکال کیجئے جو امریکہ کے صدر آئے تھے بھارت جی, اور آپ دیکھیے کس نوعیت کی گفتگو وہاں ہوئی تھی, کس نوعیت کی اکنامک اسسٹنس ان کو دی گئی. ان کو یونائٹڈ نیشن کی پرماننٹ سیٹس آفر کر دی گئی, ان کو نیوکلیر سپلائی کلب کا ممبر بنا دیا گیا. اصل میں چونکہ پاکستان اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ایک ملک ہے, اس میں امریکہ چین ان سب کا انٹرسٹ موجود ہے. آپ یہ دیکھیے جو ہی چین کے صدر کے دورے کا اعلان ہوتا ہے اور 47 بلین کی یا 45 بلین کی بات ہوتی ہے, وائٹ ہاؤس میں اگلے دن پریس کانفرنس کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پچھتا رہے ہیں کہ ہم چین کے مقابلے میں پاکستان کے حوالے سے پیچھے رہ گئے ہیں. ہم اب پاکستان جائیں گے واپس اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے کس سیکٹر میں ہم کتنی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ دورہ اتنا یعنی مفید اور اتنی ٹھیک ہے تاریخی بخاری صاحب ایک چیز پوچھنی ہے. آپ کی ایک بات سے میں نے بات پوچھنی ہے کہ آپ نے کہا کہ سعودی عرب جو ہے اس نے ہماری اس طرح مدد نہیں کی. سعودی عرب کے معاملے میں ہمیں ذرا چوکنا رہنا چاہیے, چوکس رہنا چاہیے. تو نواز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے میں جا رہے ہیں تو آپ کے خیال میں وہاں پہ وہ اب جا کر کیا معافی مانگیں گے قرارداد کے اوپر یا معذرت خانہ رویہ ہوگا ان کا, یا وہ ان کو سمجھائیں گے کہ نہیں جی ہم نیوٹرل رہیں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ سعودی عرب نے ہماری کبھی مدد نہیں کی. میرے خیال سے اس سے زیادہ غیر شعوری کوئی اور غیر عقل کا کوئی بیان ہو نہیں سکتا. سعودی عرب ہیز ہیلپڈ اس اے لاٹ اینڈ آلویز ملیٹریلی, اور وہ کرتے بھی رہیں گے. میں نے صرف بات کی تھی فوجیں بھیجنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور یہ جو جا رہے ہیں وہاں پر دیکھیے یہ سعودی قیادت کے ساتھ شریف خاندان کے تعلقات بہت دیرینہ اور بہت اچھے ہیں. سعودی ظاہر ہے ناراض ہیں اس ریزولوشن سے جو آپ کی پارلیمنٹ نے پاس کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ سعودیز کو یہ احساس ہوا ہے کہ شاید چیزیں بدل رہی ہیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے. اس کی وضاحت کے لیے جا رہے ہیں وہ, اس میں کوئی شبہ نہیں, 2 رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. وہ کیا کہیں گے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ کوشش کریں گے کہ سعودی قیادت کے ساتھ کوئی ایسی کمٹمنٹ کریں یا ان کو کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ دیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں ٹھیک ہے برباد ہونے سے, تباہ ہونے سے یا خراب ہونے سے بچ سکیں. بالکل ٹھیک. سلمان غنی صاحب یہ جو بات ہوئی کہ جی بیسکلی میسج یہ گیا کہ رائبنڈ کا شاہی خاندان جو ہے وہ صرف انٹریکشن کر رہا ہے چائنا کے ساتھ کیونکہ شہباز شریف صاحب صرف مدعو ہیں. آپ کے خیال میں اور وزیر اعلیٰ کو بھی وزراء اعلیٰ کو ہونا چاہیے تھا, یا نواز شریف صاحب نے اپنی جو پالیسی رکھی ہوئی اپنے بھائی کو بلانے کی ہر اہم میٹنگ میں وہی برقرار ہے اور وہ صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ کامران صاحب میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں پر دیکھیں یہ چین کے صدر کا استقبال جیسے ہوا ہے جی کہ پاکستان کے تمام لیڈرشپ, آپ صدر بھی وہاں موجود تھے, پرائم منسٹر بھی موجود تھے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے, سروسز چیف بھی موجود تھے, اور چاروں وزرائے اللہ کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک بات جو کی گئی کہ جی سعودی عرب کا شاہی خاندان فیصلے کرتا ہے, میرا خیال اگر کسی کا ڈیو کریڈٹ ہو تو کامران صاحب اسے دینا چاہیے کہ کیا سعودی عرب کے حوالے سے گورنمنٹ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ فیصلہ کر لیتی, لیکن وہ پارلیمنٹ کی طرف لے کے گئے ہیں. خارجہ پالیسی آج تک آپ کی پارلیمنٹ میں کبھی ڈسکس نہیں ہوئی, پہلی دفعہ خارجہ پالیسی پہ بات ہوئی ہے, ایک ریزولوشن آئی ہے, اور سعودی عرب ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے. مگر صاحب ہم کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ پہلی دفعہ خارجہ پالیسی جو ہے سعودی عرب کو لے کر دوسرے معاملات جو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں وہ قومی اسمبلی میں ڈسکس ہو رہی ہے, تو ہم اس کو ایک شاہی وہ آئیڈیا تو نہیں کہہ سکتے, یہ تو بڑا ڈیموکریٹک آئیڈیا ہے نواز شریف صاحب کا. جی مظہر صاحب دیکھیے خارجہ پالیسی ڈسکس ہونا اور چیز ہوتی ہے. اب آپ ایک مشکل میں آ گئے نا, آپ نے پارلیمنٹ میں ڈسکس کی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. تو ایسی چیزیں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے, اس طرح اوپنلی نہیں ہونی چاہیے.
کہ جس پہ آپ اسٹینڈ نہ کر سکیں. مجھے اور پھر میں دوسری بات یہی کہوں گا، مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب کی اس ملک میں پوزیشن کیا ہے، ویدر ہی از اے چیف منسٹر اور اے فورن منسٹر. وہ جب سعودی عرب کے کرائسس میں بھی وہی جا رہے ہیں، چین بھی الگ سے وہ جاتے ہیں، مطلب ان کی یا ٹرکی بھی جاتے ہیں جی، ٹریڈ ایگریمنٹس کرنے جاتے ہیں، ٹرکی بھی جاتے ہیں، تو ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کی بحثیت. وہ ایون انڈیا بھی جاتے ہیں مظہر صاحب، انڈیا بھی جاتے ہیں. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرح جس طرح پارلیمنٹ میں آپ خارجہ پالیسی بالکل آپ نے سلمان صاحب وزیر خارجہ کوئی نہیں یہ کہہ رہا تھا پاکستان کی اہل ٹیم نہیں جی، وزیر خارجہ نہیں، ایک مشیر خارجہ، ایک سیکرٹری خارجہ ہے. وزیر خارجہ شہباز شریف صاحب کا کیا رول ہے؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب اگر جاتے ہیں تو باقی صوبوں کے چیف منسٹرز کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے. یہ سر نہیں لینا چاہیے، پوائنٹ یہ ہے کہ نہیں لینا چاہیے، جو کام وہ کام وہ کرے. سر ایک منٹ مظہر صاحب، انیشیٹو نہیں لینا چاہیے، بات یہ ہے سلمان صاحب انیشیٹو نہیں لینا چاہیے، اس کو تو اپنے صوبے کو سنبھالنا چاہیے. وزراء اعلیٰ دیکھیں صوبوں کو بھی سنبھالنا چاہیے. آپ کے خیال میں صرف ایک صوبے کا چیف منسٹر باہر جاتا ہے، باقی صوبوں کے چیف منسٹر نہیں جاتے؟ جی مظہر صاحب. سلمان غنی صاحب مجھے بتائیں سعودی عرب جو ہے چیف منسٹر اپنے اس پہ گئے ہیں یا پرائم منسٹر نے بھیجا ہے ان کو؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر کی نمائندگی کے لیے گئے تھے اور پرائم منسٹر صاحب کو خود جانا تھا. آج سے 5 دن پہلے یہ خبر تھی کہ پرائم منسٹر صاحب خود جا رہے ہیں. میرا خیال چین کے صدر کی وجہ سے شاید وہ نہیں گئے اور اب وہ جا رہے ہیں. نہیں جانا چاہیے تھا چیف منسٹر پنجاب کو. سلیم صافی صاحب، آپ سر کس طرح دیکھتے ہیں اس کو، اس ساری پوزیشن کو؟ یہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے ہمارے لیے. پاکستان میں ایسے ہوتا ہے جو ہے وہ خاندان کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیچ میں ہوتے ہیں حکومت کے. کامران یہی سوال ہے میرا کہ اگر یہ شاہانہ اور خاندانی نظام نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب نہیں جا سکتے تو ان کے مشیر خارجہ جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر بھی ہیں وہ ان کے نمائندے کی حیثیت سے کیوں نہیں جا سکتے؟ سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین کیوں نہیں جا سکتے؟ قومی اسمبلی کے خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین کیوں نہیں جا سکتے؟ ایک تو سوال میرا یہ ہے. اب جو چین والا معاملہ بھی ہے، جس مرتبہ اس سارے منصوبے پہ MOU سائن ہو رہا تھا یہ کاریڈور والا کا، اس کا آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب الگ جہاز میں گئے اور پھر منشا صاحب کے جہاز میں شہباز شریف صاحب اور فیملی کے دوسرے لوگ گئے، اور جو سیکرٹری خارجہ تھے جس کا اسٹیٹ کے ذریعے ڈیوٹی ہے وہ بیچارے وہ بینکاک کے راستے سے عام جہازوں میں خوار ہو کے ادھر پہنچے. تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں پھر یہ کہ آج تک اس معاملے کو پارلیمنٹ میں یا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں کیوں نہیں لایا جاتا. اب جو سعودی عرب کا معاملہ ہے، ایک تو میں اس پہ حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی والے کہتے تھے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم خارجہ پالیسی کو اس میں لائے ہیں. یار وہ بھی سلالہ کے معاملے کو بھی پارلیمنٹ میں لائے تھے، امریکہ کے ساتھ تعلق کو بھی پارلیمنٹ میں لائے تھے، کئی ڈرون کے معاملے کو بھی پارلیمنٹ میں لائے تھے. لیکن سوال یہ کہ پھر اس کو اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ اگر پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پہلے کمٹمنٹ نہیں کی گئی تھی پارلیمنٹ تو کیا کابینہ سے پوچھے بغیر، فارن آفس سے پوچھے بغیر، تو پھر سعودی عرب اور عرب ممالک کے کمانڈر نے پاکستان کا جھنڈا وہاں کیوں لہرایا؟ اس پہ پاکستان کی طرف سے احتجاج کیوں نہیں کیا گیا؟ جو ان کی طرف سے سخت جوابات آئے اس کا فارن آفس نے سخت جواب کیوں نہیں دیا؟ اس کے لیے ایک ارریلیونٹ وزیر چودھری نثار نے اپنے تیے کیا ہے، وہ پرائم منسٹر کے کہنے پہ نہیں کیا ہے. اس کا انتظار کیوں کیا گیا؟ اور پھر جب پارلیمنٹ میں معاملہ لایا گیا تو دوسرے دن جس میں ثالثی کی بات کی گئی تھی پرائم منسٹر نے اس قرارداد کی روح کے برعکس بیان کیوں دیا؟ اب اگر پارلیمنٹ میں معاملے کو بھی لائیں اور پھر اس پہ عمل بھی نہ کریں تو پارلیمنٹ اور بھی بوقت ہو جاتی ہے. صافی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سلیم بخاری صاحب، یہ جتنی جو ڈیبیٹ ہوگی نا اس سے میں ایک سوال پہ پہنچا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کائنڈلی اس کو ایڈریس کریں. ماشاءاللہ آپ بڑے سینئر صحافی، آپ نے تو تمام لوگوں کو دیکھا ہوا ہے. نواز شریف صاحب کو بھی آپ نے ضرور اسٹڈی کیا ہوا ہے ایز اے جرنلسٹ. تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم 2015 میں بھی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فارن منسٹر نہیں ہے، یا نواز شریف صاحب کی فیملی جو ہے وہی سارے کام کر رہی ہوتی ہے، ان کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ تو کیا ان کو کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ فیملی لمیٹڈ بنا کے چلانا چاہتے ہیں، یا کمپیٹنٹ ٹیم ہی نہیں ہے نواز شریف صاحب کے پاس؟ وہ کہتے ہیں کس پہ ٹرسٹ کرو، چلو کوئی بات نہیں شہباز شریف پہ کر لیتے، کوئی بندہ تو اس قابل ہے نہیں. واٹ از یور انالیسس آف دا مین ہو از نواز شریف دا پرائم منسٹر آف پاکستان؟ جی بخاری صاحب. کامران، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے 3 دفعہ اقتدار میں ہونے کے باوجود کچھ نہیں سیکھا ہے، جی، یہ اس کا ایک بہت بڑا ریفلیکشن ہے
کہ انہوں نے آج تک اپنے پارٹی کے جو لیڈرز ہیں، پارٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں، پارٹی کا جو ٹیلنٹ ہے، اس کو کبھی درخور اتنا نہیں سمجھا اور کبھی ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی 2 حکومتوں کے جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انٹلیکچوئل لیڈرز اور جو دانش مند ہیں وہ صرف ان کی فیملی میں پیدا ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کتنی قسم پرسی کی بات ہے کہ 2/3 میجورٹی کا دعویٰ کرنے والی جماعت کے پاس ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو فارن منسٹر بن سکے، ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو ڈیفنس منسٹر بن سکے. 4 ہے جو ادھر ادھر رلتے پھر رہے ہیں. یہ ان کے جو رویے ہیں چونکہ اینٹی ڈیموکریسی ہیں، ڈیموکریٹک نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ انہیں بار بار مار پڑتی ہے، لیکن سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کامران نہ تمہارے بس میں نہ میرے بس میں ہے. صافی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر شاید ان کی بات وہ مان جائے تو یہ انہیں سیکھنا چاہیے. صافی صاحب ایک آخری بات، یہ جو بات ہوئی، جی میں آ رہا ہوں، یہ جو بات ہوئی جی میں آپ کو وہ چیف منسٹر باقی جو 3 صوبوں کے ان کو ساتھ نہیں رکھتے ہیں، یہ اتنی بار کہی جا چکی ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک کو ہم کہتے ہیں تو وہ بھی ہماری بات مان لیتے ہیں کہ خدا کے لیے ان کو آن بورڈ. یہ صحیح ہے سلیم صاحب، ان کو یہ بات سمجھ آنے کے لیے. صافی صاحب آپ پہ الزام لگا دیا انہوں نے بلا واسطہ کہ آپ تو اتنے کلوز ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ کی اداریے یہ ناخوشگوار فریضہ صافی صاحب آپ ادا کریں، مشورے عمل کر لیتے ہیں. جی ناخوشگوار فریضہ صافی صاحب آپ ادا کریں. اصل میں جس طرح وزیروں میں چودھری نثار کے بارے میں غلط فہمی تھی کہ وہ بڑے کلوز ہیں، شاید صحافیوں میں میرے بارے میں یہ غلط فہمی ہے، لیکن میں سلیم بخاری صاحب کے ساتھ شدید اختلاف کرنا چاہتا ہوں ایک چیز پہ کہ 3 مرتبہ اقتدار میں رہنے کے باوجود بھی نواز شریف صاحب نے کچھ نہیں سیکھا. انہوں نے سیکھا ہے اور یہی چیز سیکھی ہے کہ اپنے خاندان کے سوا کسی اور پہ اعتماد نہ کرو، کسی اور سے پوری بات نہ کرو، اس سے پوری سننے کی توقع کرو لیکن خود اس کو پوری بات نہ بتاؤ. وہ سیکھ چکے ہیں یہی چیز، تو اس سے مجھے اختلاف ہے کہ وہ کچھ نہیں سیکھے. تو جی اب تو مین لگتا کہ ان کی اگر کبھی تجاویز پہ عمل کرتے بھی تھے صافی صاحب کی، آج کے بیان کے بعد تو بالکل ہی چھٹی. سلمان غنی صاحب بریفلی انالیسس کر دیا مدر صاحب سے بھی. نواز شریف صاحب آپ ایگری کرتے ہیں سلیم بخاری صاحب سے کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، یا سلیم صافی صاحب کی سیکھا؟ بات تو ایک ہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے جمہوریت جو ہے وہ جمہوری طرز عمل کا نام ہے، اور جہاں آپ چیف منسٹرز کی بات کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آج کی صورتحال میں آپ کے پاس ایک مستقل بنیادوں پہ وزیر خارجہ ہونا چاہیے تھا. میں تو کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے تھا. کیوں وہ اعتماد نہیں کرتے؟ بعد آپ نے جہاں تک خاندان کی بات کی ہے تو پھر بھگتا بھی خاندان ہی ہے جو آج اقتدار کے سارے سمیٹ رہا ہے. تو کل کو جب پرابلم آنی ہے خاندان میں بکنا ہے. ہوا کیا تھا؟ کافلی کہاں سے بنی تھی؟ ساری نون لیگ کی کافلی بنی تھی نا. کیا ان کے اراکین اسمبلی کے اندر رد عمل اسی لیے ہے پچھلے 1 سال سے کیبنٹ میں ریشفلنگ ہو رہی ہے. 1 سال سے. میں ایک بریک لوں گا، اس کے بعد اور بڑے اہم معاملات ہیں ہمارے آج کے انالسٹ سے پوچھوں گا. واپس آتے ہیں مختلف مسئلے کی بات. چائنا کے پریزیڈنٹ جو تھے وہ آج آرمڈ فورسز کے چیف سے بھی ملے اور سروسز چیف جو ان سے ملے، اور ضرب عضب جو ہے اس کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا آبویسلی چائنا نے، اور اس پہ ٹیررزم کو جس طرح کمبیٹ کر رہی ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز، اس پہ بہت انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا پاکستانی فوج کی شہداء کو اور پاکستان کی فوج لیڈرشپ کو، جس طرح دلیری سے وہ لیڈ کر رہے ہیں، ٹیررزم کو کمبیٹ کر رہے ہیں. یہ بھی آج کا بڑا اہم ترین چیز تھی. اور مظہر عباس صاحب آج ایک اور بڑی اہم چیز تھی. ہم تو سارے لگ گئے پیچھے کہ شہباز شریف صاحب موجود تھے لیکن چودھری نثار صاحب غائب تھے. تو انٹیریئر منسٹر اتنی اہم ترین میٹنگ میں نہیں تھا. تو واٹ از دس میسج ٹو دا ورلڈ کہ وہ کہاں پر ہیں، ناراض ہیں، کیا ہیں کہ ان کو بلایا نہیں گیا؟ جی مظہر صاحب. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران کہ انٹیریئر منسٹر ظاہر ان کے حوالے سے پہلی بہت ساری خبریں ہیں، اور سلمان غنی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں مسنگ تھے، کیونکہ وہ جہاں تک میری اطلاع ہے کہ وہ شاید اسلام آباد میں ہی ہیں، اور ان کی غیر موجودگی جو ہے، جبکہ پوری کابینہ کے ساتھ یہ اناؤنس ہوا تھا کہ پوری کابینہ کے ساتھ وہ ہوں گے، وہ کیوں نہیں تھے؟ اور جس طرح ہم نے فارن منسٹری کی ابھی بات کی کہ فارن میں ویسے تو میرا خیال ہے لا منسٹر بھی ایڈیشنل پاورز تو دی ہوئی ہیں لیکن فل فلیج لا منسٹر بھی نہیں ہے. یہ بالکل ویسی بات ہوگی جب افغانستان کے بارے میں کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ریلوے منسٹر نہیں ہے اس لیے کہ ریلوے نہیں ہے وہاں، تو ہمارے یہاں بھی اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا ضیاء الحق صاحب کے پیریڈ میں کہ آپ کے یہاں بھی لا منسٹر اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی لا نہیں ہے. صحیح ہے.
رائٹ. تو اس کمی کو محسوس کس طرح کیا جائے اپنا پریزنٹ کیا جائے؟ شہباز شریف صاحب کی حد تک تو یہ بات دیکھیں نا محسوس کی گئی کہ تینوں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بھی ہونا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال کے اندر اگر وزیر داخلہ وہاں پر موجود نہیں تھے تو میرا خیال بڑے سینسٹیو حالات ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی آج کا دن بڑا اہم تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر چودھری نثار صاحب موجود نہیں تھے میرا خیال ساری کیبنٹ اس میں کچھ وزراء تھے اور سر یہ تو مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے. بخاری صاحب کیوں نہیں تھے چودھری نثار صاحب آپ کے خیال میں؟ او بھائی میرے، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو کوئی ایک بندہ تو ایسا چاہیے ہوتا ہے نا جس نے بعد میں سارا نظام. لوگ اس کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت کے انٹرم پرائم منسٹر ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہاں ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو بالکل ایک زمانے میں خدا نہ خواستہ مرزا اسلم بیگ صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جہاز میں اسلیم میں تو ایک کریڈٹ دیتا ہوں چودھری نثار کو، ایک کریڈٹ دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایک وزیر نواز شریف صاحب کے سامنے درست بات کرتا ہے تو وہ چودھری نثار ہے. بالکل ٹھیک ہے. صافی صاحب آپ بھی ایگری کرتے ہیں اور کس طرح ان کی افسوس کو دیکھتے ہیں؟ درست بات کرنے والا تو پھر سامنے نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے جی صافی صاحب. میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آج کل وہ بڑے شدید اینگری ہے. ٹھیک ہے. اور وجہ اس کی یہی جو بادشاہانہ رویہ ہے اس کی وجہ سے. لیکن اس میں ایک اور بھی تشویشناک بات ہے نا، وہ یہ کہ آج جو 5 چیف منسٹرز اس وقت پاکستان چلا رہے ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ پنجاب کے حوالے سے ہوتا تھا، وہ لاہور سے لے کے یہاں کے جی ٹی روڈ پہ اسلام آباد تک اس سے تعلق رکھنے والے وزیر ہے. جو سرائیکی پنجاب ہے وہ بھی اسی طرح محرومیوں کا شکار ہے. لیکن چودھری نثار صاحب کی کمی اس لیے شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ شہباز شریف صاحب کے وہ بڑے خاص دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے فیملی ریلیشنز تھے. ٹھیک ہے. ہر مشکل میں ان کے ساتھ بھی کڑے رہے، ان کے پولیٹیکل محاذوں پہ وہ فائٹ بھی کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہ وہ بھی کلر کہار بھی اسی کے درمیان میں آتا ہے، لیکن وہ اس پٹی پہ رہنے کے باوجود بھی اب ان خاص وزیروں کی فہرست سے نکل گئے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ انالیسس ہو گیا. اب میں جانا چاہوں گا تھوڑا تجزیے کو اور بڑھائیں ذرا پاکستان کے حالات پہ، اور کیونکہ معاملہ کراچی کا ہے، حلقہ ہے 246 اور ویورز میرا اپنا تجزیہ تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو جلسہ ہے وہ ہمارے جو بہت سے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں وہ بڑا بھاری بھرکم جلسہ تھا. میں اس جلسے کی بات کر رہا ہوں جو آج 2 دن پہلے الطاف حسین صاحب نے کیا، اور اس کے بعد عمران صاحب کا جلسہ بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ رنگ نہیں جما سکا. مے بی آئی ایم کمپلیٹلی رانگ، لیکن مظہر عباس صاحب کراچی کے مظہر صاحب بغیر کسی ہیزیٹیشن کے بالکل رپورٹڈ فیکٹس بتائیے کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دونوں جلسوں کے تناظر میں NA 246 کا رزلٹ، مطلب وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کھل کے گفتگو کیجیے. دیکھیں کامران، جلسوں کے تناظر میں بالکل بھی رزلٹ نہیں دیکھا جا سکتا. جلسے جماعت اسلامی بہت بڑے کرتی رہی ہے، ہمیشہ سے کرتی رہی ہے. جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ اس کانسٹیٹنسی میں اگر ایم کیو ایم کے بعد جو ورکنگ ہے وہ جماعت اسلامی نے کی ہے، بہت زیادہ کی ہے. اس لیے مجھے اس سینیریو میں تو پی ٹی آئی ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے بعد نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی سوری دوبارہ بتائیے، پی ٹی آئی نیچے نظر آ رہی ہے جماعت اسلامی سے؟ جماعت اسلامی سے نیچے نظر آ رہی ہے. مجھ کو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کی، کیونکہ مجھے پی ٹی آئی کی جلسے ریلیز رہی ہیں بہت زیادہ رہی ہیں، لیکن ان کی کارنر میٹنگز بالکل نہیں ہوئی سر. لیکن یہ جو ابھی کل جلسہ ہوا ہے مظہر صاحب، سوری آپ کو میں قطع تعلق کلام کر رہا ہوں، کہ کل جو جلسہ ہوا ہے یہ آپ کے خیال میں کراچی میں جتنے جلسے عمران صاحب پہلے کیے اس کے لیول کا جلسہ تھا، اس سے کم تھا، آدھا تھا، کوارٹر تھا، کیا تھا؟ نہیں دیکھیے، دونوں جو ان کی ایونٹس رہے ہیں وہ میرے لحاظ سے اور ان کے اپنے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے بھی ڈس اپوائنٹنگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو لاسٹ ٹائم عمران خان آئے تھے اسی کانسٹیٹنسی میں، اس وقت بھی میرا خیال ہے اس زمانے جو ریلی نکالی گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ جو ریلی تھی اس کی بھی پارٹیسپیشن بہت زیادہ نہیں بالکل ٹھیک ہے. اور جو کل جلسہ ہوا اچھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، برا نہیں ہوا، لیکن ان کے اپنے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے شاید اچھا نہیں. بخاری صاحب آپ کا ٹیک کل کے جلسے پہ اور کمپیریزن کیا جائے گا الطاف حسین صاحب کے جلسے سے؟ بھائی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑی کامیابی ہے تحریک انصاف کی وہ یہ کہ اس علاقے میں جلسہ کرنا ناممکنات میں سے ایک ہوتا تھا. بھائی صاحب آپ اس کو اس حوالے سے بھی تو دیکھیں. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو امپیکٹ انہوں نے جتنا بھی جلسہ تھا جسے ایم کیو ایم کے چیف نے کہا جلسی تھی، وہ جو مرضی اس کو کہہ لیں، بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ حلقہ 246 میں اتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا اور وہاں پر اتنا میلہ بھی لگا لینا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ
کہ مظہر سے بہت معذرت کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی ورکنگ یقیناً بہت رہی ہوگی وہاں، لیکن سیکنڈ قوت اب وہاں پولیٹیکلی جو ہے وہ تحریک انصاف ہی ہے. وہ میرے خیال سے جلسوں سے اگر نہ بھی اسیس کریں ہم رزلٹ کیا ہوگا تو یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ سیکنڈ لارجسٹ ووٹ گیٹر جو ہے وہ اس حلقے میں بھی پی ٹی آئی ہوگا. سلیم صاحب صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے کل کا جلسہ اور NA-246 کا رزلٹ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اب رینجرز بھی تعینات ہوں گے، لوگ کہہ رہے ہیں دھاندلی بھی نہیں ہوگی، لاکھ سے اوپر ووٹ بھی نہیں جائے کسی پارٹی کا. کس طرح دیکھتے ہیں کل کے جلسے کے کانٹیکسٹ میں رزلٹس کو؟ رزلٹ کچھ بھی آئے، نہ ملک کی سیاست پہ کوئی اثر پڑنا ہے، نہ معیشت کی صحت پہ اثر پڑنا ہے، نہ امن و امان کی صورتحال پہ اثر پڑنا ہے. ایک سیٹ PTI کی بڑھ گئی تو کیا ہو جائے گا، MQM کی بڑھ گئی تو کیا ہو جائے گا، یا جماعت اسلامی کی بڑھ گئی تو کیا ہو جائے گا. اس لیے میرے خیال میں پہلے بھی بہت سارے قومی اور اس طرح کے ایشوز کو چھوڑ کے میڈیا اس ایک حلقے کو خاطر خواہ توجہ دے رہا ہے. تو میں ایک تو زیادہ انفارم بھی نہیں ہوں کیونکہ کراچی میں نہیں رہتا ادھر. لیکن سلیم صاحب میں آپ سے تھوڑا سا اگر ڈس ایگری کروں، اگر لاڑکانہ سے پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور پارٹی جیت جائے تو آپ کے خیال میں یہ بہت بڑا ایونٹ نہیں ہے، بہت بڑی خبر نہیں ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے؟ کیونکہ عزیز آباد کی حیثیت تو وہی ہے وہاں پہ MQM کو. نہیں، وہ اس کے لیے بھی پھر یہ کہ باقی عوامل کو بھی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ وہ کن حالات میں وہاں سے جیتے ہیں. اچھا رائٹ سر. سوال یہ اس وقت ہر کوئی کریڈٹ لے رہا ہے نا کہ میں نے بہادری دکھائی، میں نے بہادری دکھائی. کریڈٹ تو جاتا ہے میجر جنرل بلال کو اور ان کے فورسز کو. صحیح. جی مظہر صاحب. اس کے بعد ہی کوئی اور لوگ گئے ہوئے نا. جی رائٹ. جی مظہر صاحب. میرا خیال ہے کامران تھوڑا سا سلیم سے اختلاف کرتے ہوئے، سلیم صافی سے، کہ میرا خیال ہے اس کی سیاسی اہمیت ہے اس حلقے کی. جی. اور اس حلقے کی سیاسی بالکل ہے. اس الیکشن کو اس تناظر میں دیکھیں کہ جو کراچی میں آپریشن ہوا ہے اور اس کے بعد 11 مارچ کی جو صورتحال ہے، اس کے بعد اس الیکشن کی بالکل ایک سیاسی اہمیت ہے، اور خاص طور پہ MQM کے لیے بہت زیادہ سیاسی اہمیت ہے اس کی. جی PTI کے لیے بھی اگر PTI 30,000 سے نیچے ووٹ لیتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جی مظہر بھائی بنیادی PTI کے لیے بھی ویلیو ہے کیونکہ دھرنوں کے بعد پہلی دفعہ پاپولیرٹی بھی تو میجر کرنی ہے عمران صاحب کی. 30,000 سے اوپر جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیے وہ جو تھوڑے سلیم بخاری صاحب نے کہا 2013 کے الیکشن میں ایک ویو چلی تھی جس میں 8 لاکھ کے قریب کراچی سے ووٹ ملا تھا PTI کو. جی. اس کے بعد جو کراچی میں بائی الیکشنز ہوئے اس میں PTI دوسرے نمبر پہ بھی نہیں تھی. تو ان چیزوں کو ضرور سامنے رکھیں کہ یہ جو پولیٹیکل جو سمرسالٹس ہوتی ہیں یہ اس میں ایک ویو میں ضرور وہ ہوتا ہے. PTI نے اسے کنسالیڈیٹ نہیں کیا. PTI کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی. رائٹ. جی بخاری صاحب. دیکھیے میرے خیال سے مظہر چونکہ کراچی میں رہتے ہیں اس لیے ان کے تجزیے سے اتفاق کرنا چاہیے اور ان کی گہری نظر ہے اس حالات کے اوپر. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پر MQM کو اتنا کام کرنا پڑا ہے اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. اس ایفرٹ سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کتنا امپیکٹ ہے وہاں پر تحریک انصاف کی موجودگی کا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے آپ کی کہ پولیٹیکلی اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا. MQM سیٹ جیتتی ہے تب بھی ہوگا، MQM سیٹ ہارتی ہے تب بھی ہوگا، جماعت اسلامی سیٹ جیتتی ہے تب بھی ہوگا. تو اس کا امپیکٹ تو ہوگا، میں اتفاق کرتا ہوں ان سے. لیکن دوسری بات یہ کہ دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ پرامن طریقے سے ہونے جا رہا ہے یا ابھی اس میں گند پڑنے کی بہت گنجائش ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح کے سینٹیمنٹس ہیں. جی. پاکستان کی سیاست پر تو اس کے اثرات ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حلقے کے انتخابی نتائج پر وہاں جاری جو آپریشن ہے اس کے مستقبل کا انحصار ہے. اور دوسری پوزیشن کا مقابلہ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایج جو ہے جماعت اسلامی کو ہے. تحریک انصاف کو کراچی کے حالات میں جس سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، چونکہ یہ بدلے ہوئے حالات میں یہ انتخاب ہونے جا رہا ہے کہ 11 مارچ کے بعد ایک نئی صورتحال تھی. وہ جو خوف و ہراس کہا جاتا تھا وہ خوف و ہراس کم ہوا اور زیادہ سنجیدگی دکھانی چاہیے تھی. میرا خیال تحریک انصاف نے میڈیا پہ تو سنجیدگی دکھائی ہے لیکن حلقے میں نہیں دکھائی. حلقے میں دیکھیں یہ الیکشن جو ہے خود MQM نے ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے، جماعت اسلامی نے ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. اور میں مظہر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ دوسری پوزیشن کا مقابلہ اس میں جماعت اسلامی کو ہوگا. اچھا سلیم صاحب ایک بات بتائیے کہ جس طرح عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کی وائف بھی جلسوں پہ جاتی ہے، بڑی اچھی بات ہے. تو کیا جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ سیاست میں
خانوادوں کو یا وہاں ان کی فیملی ممبرز کو نہیں آنا چاہیے. آپ کے خیال میں یہ چیز ڈفرینٹ ہے دین نواز شریف صاحب کا اپنی بیٹی کو اپوائنٹ کرنا یا نواز شریف صاحب کا اپنے گھر والوں کو آگے لے کے جانا؟ مطلب ابھی تو عمران صاحب پاور میں نہیں آئے تو ان کی وائف کی پریزنس ہے جلسوں کے اندر, بڑی اچھی بات ہے, میں تو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, جانا چاہیے, وائی ناٹ. لیکن جو عمران صاحب کا اپنا کرائیٹیریا جس پہ انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا ہے نواز شریف صاحب کو, آپ کے خیال میں وہ اس سے تھوڑا لگتا نہیں کہ سیم بات ہی چل رہی ہے؟ جب وہ پاور میں آئیں گے تو پھر وہ ساتھ اور بھی جگہوں پہ ساتھ ہوں گی. وہ جرنلسٹ بھی ہیں. جی صافی صاحب. نہیں دیکھیں, ایک تو وہ اپنے فیصلے میں خود آزاد ہے, اپنی مرضی کے مالک ہیں, لیکن دیکھیں کہ ابھی تک جتنا بھی یہ معاملہ ہوا ہے تو مجھ جیسا پی ٹی آئی کا کرٹک بھی اس حوالے سے اپنے لب اس نے سی لیے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ وہ ان کے ذاتی معاملات آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہماری ایکس کولیگ اور موجودہ بھابھی ریحام صاحبہ وہ اگر سیاسی بیانات دیں گی اور سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گی تو پھر لامحالہ ان کا کنڈکٹ بھی اور ان کی ذات بھی زیر بحث آئے گی. اور میں کہتا ہوں کہ کاش ایسا نہ ہو جائے, بس وہ اگر ان کے گھر تک ہی محدود رہے اور سیاست میں نہ آئے. دوسرا, اب کے پی کے میں مثلا اس وقت ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں ان کو سرکاری پروٹوکول ملتا ہے, ان کی سیکیورٹی پہ سرکاری وسائل خرچ ہوتے ہیں. تو ایک اس حوالے سے بھی ذرا ان کو دیکھنا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ میڈیا میں زیر بحث آئے یا اس حوالے سے ہم تنقید کرنے پہ مجبور ہو جائے, اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھے. یہ کراچی کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بالکل درست بات ہے جو مظہر عباس صاحب نے فرمایا کہ اس کے اثرات بھی ہوں گے, اپنی جگہ پہ اس حلقے کی اہمیت ہے. لیکن کچھ حوالوں سے میرے لیے مثلاً جو بلوچستان سے پنجاب کے لوگوں کی لاشیں آئی درجنوں کی تعداد میں, وہ میرے لیے اس سے کئی گنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کے پی کے جو پولیو ورکرز ہیں, خواتین اور مرد, وہ سینکڑوں کی تعداد میں آئے, ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہے. انہوں نے بریگالہ کے سامنے 2 دن تک دھرنا دیے رکھا تھا, اور میڈیا پہ ان کو 1 منٹ کا ٹائم بھی نہیں مل سکا. تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ دوسرے ایشوز کو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وقت ہو گیا بریک کا. ویور جب واپس آئیں گے تو مزید تجزیے کے ساتھ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. پروگرام کے آخری سے پہنچ گئے ویورز. ہم نے بات شروع کی تھی چائنا سے, سب لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. میں آپ کو اپنی ایک رائے دینا چاہوں گا. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز, چائنا جو ہے اس کے ساتھ دوستی کو کسی اور کنٹری کے ساتھ پاکستان کی دوستی سے اس لیے ڈسٹنکشنز یا امتیاز حاصل ہے کہ چائنا کے ساتھ دوستی کے ساتھ ساتھ ہمیں کبھی یہ فیس نہیں کرنا پڑا جس طرح پاکستان کے دوسرے بڑے قریبی دوست ممالک ہیں جو پاکستان میں پراکسی وارز لڑتے ہیں. پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا بھی بہت سے ناقدین اور اینالسٹ کے نظریے سے وہ باعث بنتے ہیں. تو چائنا پاکستان کے ان دوستوں میں سے اس کا شمار نہیں ہوتا جو پاکستان میں کسی قسم کی کبھی بھی پراکسی وار میں انوالو رہا ہو, جس نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہو یا پاکستان کی پالیٹکس میں دخل کیا ہو. ورنہ پاکستان کے بہت ایسے دوست ہیں جو یہ سب کچھ پاکستان کی لینڈ کے اوپر کرتے رہے جو پاکستان کے انٹرسٹ میں کبھی بھی نہیں. یہ چائنا کے ساتھ پاکستان کی دوستی کا سب سے لینڈ مارک اسٹرائکنگ پوائنٹ ہے, اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان چائنا دوستی جو ہے وہ ہسٹوریکل رہے اور ہمیشہ پھلے پھولے. مجھے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.